अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, दो बड़ी धमाकेदार ख़बरें। एक तो अपोजिशन के साथ हाथ हो गया, बड़ा फ्रॉड हो गया और जिसका ऐलान आज बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत ने कर दिया है। अपोजिशन के साथ धोखा हुआ और इलेक्शन कमीशन को ज़बरदस्त किस्म के मिली है धमकी। ये धमकी किसने दी है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और उसके अलावा अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा है उस लेटर में क्या लिखा गया है, उस लेटर में जिस कानून की बात की गई है उस कानून के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या रद्दअमल दे चुका है, उस रद्दअमल के बुनियाद पे हुकूमत ने क्या रद्दअमल दिया है। आज सदर पाकिस्तान ने किसको फ़ोन किया, किसके हवाले से किया और आज वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को क्या सबक सिखाने की ठान रखने का ऐलान किया, यानी क्या सबक सिखाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को। आज क्या समझाया गया है इलेक्शन कमीशन को, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या पैगाम दिया गया, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन को ख़त में लिखा गया है कि इलेक्शन कवानीन के तरामीम यानी इंतखाबी कवानीन में तरामीम के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ वो बुनियादी तौर पे बिल जो है वो बिलडोज़ किया गया है कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में ये जो बिल हम चाहते हैं कि इंतखाबात शफाफ हों, लेकिन जिस अंदाज से ये बिल मंजूर किया गया है तो इलेक्शन कमीशन हमारा मौक़िफ़ ज़रूर सुने। इलेक्शन कमीशन पहले ही इस बिल के हवाले से अपना रद्दअमल दे चुका है और इलेक्शन एक्ट 2020 इलेक्शन एक्ट 2020 में जो तरामीम का कानून मंजूर करवाया गया असम्बली से, कौमी असम्बली से 10 जून को, उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक अहम इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन के ज़राए से हमारी बात भी हुई। उनका कहना है कि ये इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है इलेक्शन कमीशन में कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात का जो कानून या जिसको नाम दिया गया इलेक्शन एक्ट 2020, उसमें कई शिक्कें जो हैं वो गैर आइनी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात जो हैं वो आइन देता है। एक इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उसके तमाम इख्तियारात जो हैं वो आइन में पहले दिए जा चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन आइन के पैराए में रहकर काम करता है। ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार होने के बावजूद बेइख्तियार और बेबस रहा है, लाचार रहा है। इसलिए 70 के बाद कोई इंतखाबात ऐसे नहीं हुए जिसमें धांधली का इल्ज़ाम ना लगाया गया हो और रवायती तौर पे इलेक्शन कमीशन उसको लटकाता रहा है और रवायती तौर पे उनके जो रद्दअमल रहा है वो एक रस्मी किस्म का रहा है। यानी इलेक्शन कमीशन के पास जो आइनी इख्तियारात हैं, जो पावर्स दी गई हैं, बुनियादी तौर पे वो ज़बरदस्त किस्म की पावर्स हैं। कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि इलेक्शन कमीशन ने उन पावर्स को बाज़ाब्ता तौर पे, मैं आम इंतखाबात के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि उन पावर्स को इस्तेमाल करके फिर इलेक्शन के सिस्टम को सीधा किया हो। बहरहाल जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जो ख़त लिखा है उसमें वादे किया है कि अपोजिशन से मुशावरत ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबी इस्लाह के हवाले से हतमी मामलात को हतमी शक्ल देने से पहले अपोजिशन के राय ज़रूर ले। लेकिन मैं अब इस मामले को यहीं पे छोड़ता हूं और फिर बात करते हैं कि हुकूमत ने कौन सा धोखा किया है अपोजिशन को और इलेक्शन कमीशन को क्या धमकी दी है। उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बाबर अवान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंटी मामलात के बारे एडवाइज़र हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इत्तलात और नशरियात के ममलकती वज़ीर फ़ारूक हबीब के साथ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई ऐसे बातें की हैं जो कल वाला जो अंडरस्टैंडिंग तय हुई थी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, जो सीज़ फायर हुआ था, उसके नतीजे में उसको एकदम से उन्होंने लगता है कि हुकूमत ने अपोजिशन को धोखा दिया है। ये लगता है कि हुकूमत उन तमाम मामलात जो कि अपोजिशन से तय हुए थे उससे मुकर गई, क्योंकि 4 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने अपोजिशन से बात की थी और अपोजिशन को ऐवान में लाने, उनके खदशात सुनने, उसके अलावा उनसे डिमांड की गई थी कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद तहरीक है वो वापस ली जाए। अपोजिशन उस तमाम मामलात पर राज़ी हुई, लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि ये जो 10 जून को जिस तरह कानून साज़ी मुतनाज़ा किस्म की कानून साज़ी की गई है उन तमाम मामलात को रिवर्स किया जाए। फिर इस पर यह इत्तफ़ाक़ हुआ कि एक कमेटी बनाई जाएगी, स्पीकर वो कमेटी बनाएंगे जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के मेंबरान शामिल होंगे और 10 जून को जो कानून यानी बिलों को जो मंजूर किया गया है उजलतबाजी में, जल्दबाजी में, और जिस तरह कोई ट्रेन निकल रही थी और डिप्टी स्पीकर का जो रवैया था
اور جس طرح غیر قانونی رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے غیر آئینی اور پارلیمنٹ کو ایک ربڑ اسٹیمپ سمجھ کر جس طرح قانون سازی کی ہے، اس پہ اعتراضات جائز تھے، اور اس معاملے کا حل نکالنے کے لیے اسپیکر نے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ اس پہ پھر یہ اسپیکر کی طرف سے موقف تھا، حکومت کی طرف سے موقف تھا، اس پہ پھر اپوزیشن مان گئی اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جو تحریک تھی وہ واپس لی گئی، ورنہ جمعے کے دن یعنی آج کے دن وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا، اس پہ ووٹنگ ہو رہی ہوتی، بھلے ڈپٹی اسپیکر جیت بھی جاتے، یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی، لیکن یہ پاکستانی پارلیمنٹی تاریخ میں لکھا جاتا کہ قاسم سوری نامی ایک ایسا ڈپٹی اسپیکر تھا جس کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائی گئی اور اس عدم اعتماد تحریک پہ ووٹنگ بھی ہوئی۔ آگے بھلے یہ لکھا جائے کہ وہ ووٹنگ میں تحریک ہے وہ ناکام ہوگی اور قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ برقرار رہے، لیکن یہ جو ریکارڈ تھا اس ریکارڈ میں ضرور تبدیلی ہوتی ہے کہ قاسم سوری وہ واحد پاکستان کے ڈپٹی اسپیکر تھے جس کے خلاف عدم اعتماد تحریک لائی گئی اور اس پہ ووٹنگ بھی ہوئی۔ تو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے بات کی، اپوزیشن نے مانی بات، لیکن مشروط بنیادوں پہ مانی، اور طے یہ ہوا کہ یہ جو قانون سازی ہے اس میں آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے، اور جو اسپیکر کمیٹی بنائے گا اس کمیٹی میں جو تجاویز لی جائیں گی، اگر ترمیم کرنی پڑی تو ترامیم لی جائیں گی۔ بہرحال آج بابر اعوان اور فاروق حبیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس معاملے سے وہ مکرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ سمیت جتنے بھی بل ہیں جو منظور ہو چکے ہیں وہ نہ فقط آئینی قانونی اور رولز کے مطابق، رولز اور پروسیجر کے مطابق ہیں، لیکن ان کو ہم واپس نہیں لیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے پاکستان میں یہ الیکٹرانک مشین سے ڈرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنہوں نے اپنے حلقے میں 20-25 ہزار جعلی ووٹ ڈالے ہوئے ہیں وہ ای ووٹنگ کی جو ہے وہ ان سے ڈرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ آئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سمندر پر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو معاملہ ہے وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو قوانین جو 10 جون کو بلڈوز کیے گئے تھے، بلڈوز کیے گئے تھے قومی اسمبلی میں، ان کو واپس نہیں لیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ کے حوالے سے حکومت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ تو قطعی طور پہ واپس نہیں ہوں گے، کیونکہ قومی اسمبلی اسے منظور کر چکی ہے اور اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، سینٹ میں وہ لے ہو چکے ہیں، اب سینٹ کی کمیٹی اس پہ غور کرے گی۔ یعنی حکومت کی جو اپوزیشن سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس انڈرسٹینڈنگ سے مکر گئے ہیں، اور اپوزیشن نے جو ایوان کو باضابطہ طور پہ چلانے کی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ پہ وہ پورے بھی اترے۔ آج یا کل قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی ہنگامہ، کوئی بھی احتجاج نہیں ہوا۔ حکومت کی طرف سے آوازیں کسنے کے باوجود اپوزیشن کے ممبران خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، یا کچھ جذباتی جوانوں کو باقی جو سینئر لوگ تھے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنے کو کہ اسپیکر نے ایک کمنٹمنٹ کی اور کمنٹمنٹ کر کے جو 4 رکنی ممبران کو اپوزیشن کے پاس بھیجا، آج اس کمنٹمنٹ جو وعدہ ہے وہ اس کی وعدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ بل جو ہیں وہ واپس نہیں ہوں گے، اور پھر اسپیکر جب کمیٹی بنائیں گے تو اسے دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ سینٹ سے یہ حکومت کہتی ہے کہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور کروائیں گے، تو کسی صورت میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو قابل عمل بنانا چاہتے ہیں اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، جس سے نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ حکومت نے جدید ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر اس الیکشن کو، آنے والے انتخابات کو بھی ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس میں حکومت اکیلی شامل نہیں ہوگی، لازمی ہے وہی سلیکٹرز ہو سکتے ہیں جو حکومت کو لائے۔ اگر وہ سلیکٹرز شامل ہیں تو پھر اپوزیشن کو اپنی حکمت عملی ضرور بنانی چاہیے۔ اس کے بعد ان مشینز کا وائبل ہونے کا یا نہ ہونے کا جہاں تک ایشو ہے، تو الیکشن کمیشن نے جو پریس ریلیز جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ جس نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان مشینوں کو استعمال کیا جائے، یعنی ان پہ انہوں نے سفارش کی کہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ آج حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مشینیں تیار ہو رہی ہیں، جولائی کی 17 تاریخ کو وہ مشین تیار ہو جائے گی، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اس پر ارباں روپے خرچ ہوں گے۔ اس خرچ ہونے کے باوجود اس کے لیے تربیت یافتہ عملہ بھی چاہیے، پھر اس کی جو پروسیجنگ ہوگی، جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوگی، پھر جو پاکستان کا جو خطہ جو زیادہ تر دیہاتوں، گاؤں، گوٹھوں، براڑیوں، رورل ایریا پہ مشتمل ہے، اس میں اس مشین کا استعمال کیسے ہوگا؟ یعنی ووٹ دینے والا تو آج
2070 سے یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ہر ڈکٹیٹر جو ہے وہ یا ڈکٹیٹر مائنڈ لوگ انہوں نے اسمبلی کو اپنی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، تو تقریباً کئی انتخابات بھی ہوئے ہیں۔ ان انتخابات کے باوجود لوگ آج بھی اس بیلٹ پیپر کا استعمال صحیح نہیں کر سکتے۔ بڑی مثال تو یہ ہے کہ جو منتخب ہو کر آتے ہیں نمائندے سینٹ میں، وہ خود بیلٹ پیپر کا یوز جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ٹھپا نام پہ لگانا ہے، امیدوار کے نام کو سائڈ پہ لگانا ہے، باکس میں لگانا ہے، باکس کے اوپر لگانا ہے، باکس کے بیچ میں لگانا ہے، رائٹ پہ لگانا ہے، لیفٹ پہ لگانا ہے، وہ بھی وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بھراڑی یا گاؤں کی یہاں تعلیمی شرح کم ہے یا ہے ہی نہیں، تو اس سے یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ذہن کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس مشین کا درست استعمال کر لیں گے اور شفاف سے ایک شفاف ترین انتخابات ہوں گے۔ اور اس کے بعد فقط یہی نہیں، لیکن شفاف انتخابات کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم سے پوچھا ہے کہ وہ ان مشین کا اگر ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یہ مشینیں درست ہیں تو پھر بھی تھوڑا شک کرنا چاہیے کہ پھر دھاندلی کا پکا پروگرام ہے۔ ان مشینوں کے ذریعے اگر شفافیت آتی ہے تو شفافیت درست ہے، لیکن شفافیت کے لیے بہتر ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ان میں مداخلت جو قوتیں کرتی ہیں، مرئی یا غیر مرئی جو ہاتھ ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، سائیڈ لائن کیا جائے، عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کو منتخب کریں۔ جب تک یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے منتخب نمائندے اپنے خود کریں اور ان کو پھر اختیار کے ساتھ دیا جائے، جب تک اس بات پہ عمل نہیں ہوتا تب تک یہ مشینیں ہوں یا خلائی مشینیں خود آ جائیں تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپوزیشن کے ساتھ دھوکے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بات ہو گئی سو ہو گئی، ان جو بلز ہیں وہ تو ہم واپس نہیں لیں گے۔ اور باقی الیکشن کمیشن کے حوالے سے حکومت نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ بات ہم سے کرنی چاہیے، میڈیا میں نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو بالادستی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہوگی، قانون جو بنے گا وہ پارلیمنٹ سے بنے گا، اور پارلیمنٹ کا بنایا وہ قانون وہ کسی بھی طرح اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں، یا مطلب اس پہ آپ یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی عدالت، وہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی۔ اس کا مطلب بابر اعوان یہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو کہ جو قانون ہم نے بنایا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس سے آپ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے۔ دوسری یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بابر اعوان اصل میں الیکشن کمیشن کے جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات مسترد کر رہے تھے، انہوں نے اعتراضات مسترد کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے، اور انہیں سمجھا دیا ہے کہ آپ سدھر جائیں اور آپ کو اسی قانون کے تحت انتخابات کرانے ہیں، جو قانون ابھی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے اور سینٹ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا حکمت عملی بنائی ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی آج کل پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح سی پیک اتھارٹی پہ ایک ٹیبل کے نیچے جو انڈرسٹینڈنگ ان کی بنی، پتہ نہیں کیسے بنی، نواز لی نے کس طرح واک آؤٹ کیا اور یہ بل پاس ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ سینٹ میں بھی اسی طرح ہو، اور سینٹ میں تو وہ معاملات تھوڑے جلدی پتہ نہیں کس کے انڈر ہے، تو اسی طرح بل منظور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حکومت نے یہ دبنگ قسم کا اعلان بھی کر دیا، اپوزیشن کو دھوکے کے ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے ان کو دھمکی بھی دے ڈالی۔ اب دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر کا جو لیٹر الیکشن کمیشن کو گیا ہے اور جو بابر اعوان کی پریس کانفرنس ہے، یعنی وفاقی حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، اس پہ الیکشن کمیشن کا رد عمل کیا آتا ہے، اور پھر جتنی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کو الیکشن کمیشن بلا کر ان سے تجاویز لیتی ہے یا ان کے تجاویز کی روشنی میں کوئی آگے کام بڑھتا ہے یا نہیں، یہ مستقبل میں دیکھا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔